आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी ने हैदराबाद में अपनी कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में मईशत और गरीब कल्याण से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा खुसूसी इजलास आज सुबह मुंबई में शुरू हो रहा है। आज स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, जबकि वजीर आला एकनाथ शिंदे एतमाद का वोट कल हासिल करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के कानून में तरमीम की है, जिसमें रिश्तेदारों को किसी रोक टोक के बगैर 10 लाख रुपए तक भेजे जाने की इजाजत दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने अमरावती में मवेशियों के डॉक्टर के कत्ल की जांच कौमी तहकीकाती एजेंसी के सुपुर्द कर दी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने उन अकीदतमंदों के लिए ऑनलाइन पूजा सर्विस दस्तयाब कराई है जो हिमालय के पहाड़ों में वाक़े मुक़द्दस गुफा के दर्शन नहीं कर सकते। और कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा में भारतीय मुक्केबाज कलावेनी श्रीनिवासन फाइनल में, जबकि कुलदीप कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कल हैदराबाद में अपनी कौमी मजलिस आमला की मीटिंग के पहले दिन मईशत और गरीब कल्याण संकल्प इक़दामात से मुताल्लिक एक करारदाद मंजूर की है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए मरकजी वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से करारदाद तजवीज़ की गई है, जिसकी मरकजी वजीर पीयूष गोयल और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने तायीद की थी। जनाब प्रधान ने मजीद कहा कि बीजेपी की कौमी मजलिस आमला कमेटी की मीटिंग में गरीब कल्याण योजना से मुताल्लिक करारदाद को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काम एक आलमी मॉडल बन गया है। गरीबों की चिंता हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हर एक बड़े फैसला, हर एक साहसिक फैसला भारत के गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। उसी को लेके आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आदर करते हुए, उनको स्वीकृति देते हुए उस मॉडल को एक ग्लोबल मॉडल बन चुकी है। उसीलिए हम सभी की नाज है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार की एक प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग कल हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, तकरीबन 20 रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी फैसला करने वाले अहम इदारे की मीटिंग में शिरकत की थी, जिसमें 350 वफूद भी शरीक हुए थे। जनाब प्रधान ने मजीद कहा कि लीडरों ने नई अग्निपथ स्कीम की भी तारीफ की है, जिसमें नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह अफवाज के रेगुलर कैडर में खिदमत करने और अगले 18 महीनों में 10 लाख रोजगार फराहम करने के हुकूमत के ऐलान की इजाजत दी गई है। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड में एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। पूरे तेलंगाना से 35,000 पोलिंग बूथों के बीजेपी वर्कर्स विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। ये रैली मुकामी सकाफत और रिवायत पर मबनी है। तफसील हमारे नामानिगार से। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग के पहले दिन के इजलास में, जो 3 साल बाद हो रहा है, आलमी वबा के दौरान गरीब कल्याण योजना जैसे गरीब परवर प्रोग्रामों और इसकी माशी करारदादों में जनधन योजना और कृषि सम्मान निधि जैसी पहल को बर वक्त शुरू करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके नजरिए की खास तौर पर तारीफ की गई है। वुज़रा के मुताबिक, जिन्होंने बाद में मीडिया को भी जानकारी फराहम की, इस करारदाद में कोविड आलमी वबा के बाद माशी सूरत को बेहतर बनाने के बारे में भी खास तौर पर जिक्र किया गया। आज दिन में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में सियासी करारदाद पर बहस की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने ये करारदाद तजवीज की है। तवक्को है कि इस करारदाद में मगरबी बंगाल और केरला जैसी रियासतों के पार्टी कार्डर्स की सख्त मेहनत को तस्लीम किया जाएगा। पार्टी तेलंगाना पर तवज्जो देने के साथ साथ मुल्क के जुनूबी इलाकों में बुनियादी सतह से पार्टी को मजबूत करने के लिए हिकमत अमली पर भी तवज्जो देगी। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट।
مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کا 2 روزہ خصوصی اجلاس آج ممبئی میں شروع ہوگا۔ یہ اجلاس گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے ایک ناتھ شندے کی قیادت والی نئی سرکار کی تشکیل کے بعد طلب کیا ہے، جنہوں نے شیو سینا سے بغاوت کرنے کے بعد بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا اور ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی مہا وکاس اگھاڑی سرکار کو برطرف کر دیا۔ نئے اسپیکر کا الیکشن آج ہوگا، جبکہ اعتماد کا ووٹ کل حاصل کیے جانے کا امکان ہے۔ کل رات بی جے پی اور شیو سینا کے باغی ارکان اسمبلی کی میٹنگ ایک ہوٹل میں ہوئی، جو کل شام ان کے گوا سے لوٹنے کے فوراً بعد منعقد کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے ان ایم ایل ایز کو گوا سے ممبئی واپس لانے کے لیے بذات خود وہاں گئے تھے۔ بی جے پی اور باغی ایم ایل ایز کی مشترکہ میٹنگ میں 2 روزہ خصوصی اجلاس میں شامل ہونے کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی کے لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ان سبھی ایم ایل ایز سے خطاب کیا۔ اس دوران شیو سینا نے اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنے سبھی ایم ایل ایز کو بی جے پی کے امیدوار راہل نارویکر کے خلاف مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار راجن سالوی کو ووٹ دینے کے لیے ایک ویپ جاری کیا ہے۔ ممبئی سے خبرنامے کے لیے کنال شندے کی رپورٹ۔ اسپیکر کے عہدے کے انتخاب کے لیے بی جے پی کے امیدوار راہل نارویکر اور مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار راجن سالوی کے درمیان براہ راست مقابلے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے کے قانون FCRA میں ترمیم کی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کسی روک ٹوک کے بغیر زیادہ رقم بھیجے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت اب حکومت کو بتائے بغیر رشتہ داروں کو 10 لاکھ روپے تک بھیجے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر رقم اس سے زیادہ ہے تو ان افراد کے پاس 30 دن کے بجائے 3 مہینے ہوں گے کہ جس میں وہ حکومت کو مطلع کر سکتے ہیں۔ ترمیم شدہ ضابطے میں رجسٹریشن یا پیشگی اجازت کے زمرے کے تحت موصول ہوئے فنڈز کے استعمال کے لیے بینک کھاتوں کے کھولنے کے بارے میں حکومت کو مطلع کرنے کے لیے تنظیموں کو مزید وقت بھی دیا گیا ہے۔ ایک شفٹ کے تحت جہاں ایک تنظیم یا فرد کو جو غیر ملکی عطیات حاصل کر رہا ہے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ہر 3 ماہ میں اس طرح کے عطیات کے بارے میں اعلان کرنا تھا، اب اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل تلنگانہ میں بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ BDL کے بھانور یونٹ میں کئی نئی مینوفیکچرنگ سہولیات کو قوم کے نام وقف کیا۔ ان سہولیات میں بھانور یونٹ میں وار ہیڈ سہولت اور کنچن باغ یونٹ میں ریڈیو فریکوینسی RF سہولیت شامل ہیں۔ جناب سنگھ نے مینوفیکچرنگ سہولیات کے افتتاح کو دفاع کے سیکٹر کو مضبوط کرنے کے تئیں دفاع کے سرکاری سیکٹر کے تحت کیے گئے عہد کا منشور قرار دیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت ویژن کو حقیقی شکل اختیار دیا جانا قرار دیا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے 21 جون کو مہاراشٹر کے امراوتی میں مویشیوں کے ڈاکٹر امیش کولی کو بے رحمانہ قتل سے متعلق معاملے کی تفتیش قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے سپرد کر دی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ جن تنظیموں نے امیش کو قتل کیا ہے ان کے پیچھے کی سازش کے تمام تر پہلوؤں کی جانچ کی جائے گی اور اس قتل کے پیچھے بین الاقوامی رابطوں کا بھی پتہ لگایا جائے گا۔ NIA کی ایک ٹیم امیش کے قتل معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں امراوتی پہنچ گئی ہے۔ پولیس کے ڈپٹی کمشنر وکرم سالی نے بتایا کہ اب تک اس معاملے میں 6 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی تک امیش کولے مرڈر کیس میں ہم نے 6 آروپیوں کو اٹک کیا ہے۔ ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ شریمتی نپور شرما کے بارے میں جو امیش کولے جی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا تھا اسی وجہ سے یہ گناہ گار ہے۔ اس سے قبل راجیہ سبھا کے MP انل بونڈے نے امیش کے قتل کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر بونڈے نے کہا کہ اسی طرح کا واقعہ ادے پور میں بھی پیش آیا تھا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آج رات 9:30 بجے بھارت کے اعلیٰ اقتصادی مشیر ڈاکٹر وینکٹ رمن اننتھا ناگیشورن کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو پیش کرے گا۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر ناگیشورن نے کہا کہ بھارت نے کووڈ کے بعد معیشت میں آئی سست روی سے باہر نکلنے میں نمایاں لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ سرکردہ دانشوروں اور متعلقہ ماہرین کے ذریعے تحریر کردہ ابواب کے ایک مجموعے مودی @20 ڈریمز میٹ ڈیلیوری میں ڈاکٹر ناگیشورن نے اپنے باب تھنکنگ بگ اینڈ ایگزیکٹو اسکیل میں وزیر اعظم مودی کی اقتصادی پروجیکٹوں میں تیزی کے ساتھ بڑے پیمانے پر عمل آوری کی منفرد اہلیت کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
جنوب مغربی مانسون نے اپنے مقررہ مدت سے 6 روز قبل ہی پورے ملک کا احاطہ کر لیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مانسون نے شمالی بحیرہ عرب، گجرات اور راجستھان کے باقی ماندہ حصوں میں بھی پیش قدمی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شری امرناتھ شرائن بورڈ نے ان عقیدت مندوں کے لیے آن لائن پوجا، ہون اور پرساد خدمات کا اعلان کیا ہے جو اس سال ہمالیہ کی پہاڑیوں میں واقع مقدس گپھا کے درشن نہیں کر سکتے۔ شرائن بورڈ نے کہا ہے کہ اس کی ویب سائٹ www.shriamarnathjishrine.com یا اس کی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خدمات کو بک کیا جا سکتا ہے جو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ شرائن بورڈ کے CEO نتیشور کمار نے بتایا کہ پوجا اور ہون عقیدت مندوں کے نام پر پجاریوں کے ذریعے ادا کی جائے گی یا وہ اس میں آن لائن شرکت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرساد ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے گا۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو اٹاری واگا سرحد کے ذریعے 2500 میٹرک ٹن گندم کی 15ویں کھیپ روانہ کی ہے۔ کسٹمز کے جوائنٹ کمشنر بلبیر سنگھ نے بتایا کہ اب تک افغانستان کو 36,000 میٹرک ٹن گندم بھیجا جا چکا ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی جانب سے بھارت کے بارے میں کی گئی رائے زنی کو جانبدارانہ اور غلط قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ اس رائے زنی سے بھارت اس کے آئینی ڈھانچے، اس کی گوناگونیت اور اس کی جمہوری اقدار کے تئیں سمجھ بوجھ کے بارے میں شدید فقدان کا اظہار ہوتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کل حیدرآباد میں میڈیا تنظیموں کے مالکان اور چیف ایڈیٹروں کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے انہیں مختلف شعبوں میں NDA حکومت کی حصولیابیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ دیش میں 2014 سے لے کر 2022 تک 8 برسوں میں NDA کی سرکار نے مودی جی کے نیترتو میں سیوا بھاو سے کام کیا، شاشن کے نئے آیام ستھاپت کیے اور غریبوں کے کلیان میں سب سے آگے رہے۔ دیش بھر کے سبھی راجیوں میں کل ملا کر دیکھا جائے 3 کروڑ پکے مکان غریبوں کے بنا کر دیے، 45 کروڑ بینک کھاتے کھولے ہیں، ہر گھر کو بجلی دینے کا کام کیا ہے، مفت میں ویکسین 198 کروڑ لگانے کا کام کیا، 80 کروڑ غریبوں کو مفت میں اناج 28 مہینے دینے کا کام دنیا میں ایک دیش میں بھارت میں مودی سرکار نے کیا ہے۔ یہی نہیں، ہر گھر کو نل سے جل دینے کا کام بھی ہم نے شروع کیا اور 9 کروڑ لوگوں کو دیا۔ قزاقستان کے نور سلطان میں ایلورڈا کپ میں کل بھارتی مکے باز کلائیوانی سری نواسن فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کلائیوانی نے خواتین کے 48 کلو گرام زمرے کے سیمی فائنل میں ازبکستان کی فرزانہ کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے حیدرآباد میں BJP کی قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اجاگر کیا ہے، جس میں پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا نے میٹنگ سے قبل پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ہمہ جہت حکمت عملی پر زور دیا۔ امراوتی قتل معاملے کی جانچ NIA کے سپرد، اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور ملاپ نے مرکزی وزارت داخلہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک دوسری خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کا عنوان ہے محمد زبیر کی درخواست ضمانت خارج۔ اخبار کے مطابق کورٹ نے انہیں راحت دینے سے انکار کر دیا اور 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی سے کارگل تک فوج اور فضائیہ کی سائیکل مہم کی خبر کو اہمیت دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت منعقد کی گئی اس سائیکل مہم میں 20 فوجی اور فضائیہ کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ BJP نے حیدرآباد میں اپنی قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں معیشت اور غریب کلیان سے متعلق قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام سکندرآباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ مہاراشٹر اسمبلی کا 2 روزہ خصوصی اجلاس آج صبح ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ آج اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اعتماد کا ووٹ کل حاصل کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے کے قانون میں ترمیم کی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کسی روک ٹوک کے بغیر 10 لاکھ روپے تک بھیجے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور مرکزی وزارت داخلہ نے امراوتی میں مویشیوں کے ڈاکٹر کے قتل کی جانچ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سپرد کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔